बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। मेहमानों का तारुफ पहले आपसे करवाते चलते हैं। हमें आज शो में ज्वाइन करें हैं मारूफ शायर एंकर पर्सन हैं वसी शाह साहब, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। इसके अलावा कुरान स्कॉलर हैं हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब, जो आज 11वें पारे की मुनासबत से हमारी रहनुमाई भी करेंगे और 11वें पारे की अहमियत, फजीलत और उसमें जो तारीखी वाक़यात मौजूद हैं वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच हैं सैयद एजाज बुखारी साहब, जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज हम ख़ानदानी निज़ाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। जो हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम है उसके प्रोज कॉन्स क्या हैं उस पर हम बात करेंगे और रहनुमाई लेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हिस्बा नज़ीर अहमद। वो हमें बताएंगी कि जो हमारे बच्चों की सेहत है वो आजकल किस तरह से असरअंदाज हो रही है। जो ओबेसिटी के बच्चों के मसाइल हैं, जब रमज़ान में स्पेशली हम देखते हैं रूटीन भी उनकी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और उसके साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और कंबाइंड फैमिली के प्रोज एंड कॉन्स बच्चों के लिए भी क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ नात ख्वाह मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब वो भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। उनसे हम एक खूबसूरत सा कलाम भी सुनेंगे जो हम सबकी नज़र वो पेश करेंगे। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम का प्लान है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगा बुखारी साहब से। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है ख़ानदानी निज़ाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को लेकर, मिथ्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। आज के दौर में ख़ानदानी निज़ाम में आप क्या समझते हैं सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो में कौन से दरपेश हैं? देखिए, ख़ानदानी निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो आज और कल के जो डायनेमिक्स जो चेंज हुए हैं उस डायनेमिक्स के मुताबिक हम लोग चेंज नहीं हुए, जिसमें और भी बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं हम किसी एतबार से पीछे रह गए। ठीक है। और मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता रहता हूँ कि इख्तलाफ राय का एहतराम तो हम जानते हैं लेकिन तर्ज़ इख्तलाफ राय के ऊपर हमारी कोई मश्क नहीं है। और हमारे जितने भी इख्तलाफात की बुनियाद बनते हैं, जो भी नुक्ते मुख्तलिफ होते हैं, जो तर्ज़ इख्तलाफ राय उसे ख़राब से ख़राब तर करता चला जाता है। अब जिस घड़ी एक जॉइंट फैमिली के अंदर आप रहते हैं जो बड़ी नेमत से कम नहीं है, लेकिन जहाँ प्राइवेसी को भी इंश्योर नहीं करते और वो होता है वो तुनक मिजाजी का इजहार उस तर्ज पर करते हैं। ठीक है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा जुमला बोल दिया जो कि आप बातें तो एक नासे का जुमला था लेकिन उसमें तंज का पहलू इस तर्ज पर था कि वो सीधी सी बात भी खराब होकर रह जाती है। अब जो पहला जुमला होता है जिसको हम पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस कहते हैं वो तय कर देता है कि दो के दरमियान गुफ्तगू किस नौयत की होगी। अब अगर एक साहब कहते हैं अपनी बेगम साहबा से कि इधर आइए और आपसे बात करनी है और अब कहीं मुंह मत बना लीजिएगा, तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकेगी क्योंकि पहले ही जुमले ने ये तय कर लिया कि यहीं पर इख्तलाफ जो है वो एक और शक्ल इख्तियार कर जाता है। इस तरह जब बच्चों के मामलात हैं, वो खातून जो घर में तशरीफ़ लेकर आती है वो किसी भी एतबार से, ज़ाहिर है बहू हैं आपके घर में तशरीफ़ लाई हुई है, अब उनके अपने मामलात हैं, उनकी प्राइवेसी को जब वो इंश्योर नहीं होने देते, वो जो इधर उधर के लोग हैं उससे फिर इख्तलाफात, यहाँ तक कि वॉशरूम की बहुत बड़ी प्राइवेसी होती है, वहाँ पर भी देवर घुस जाते हैं, वहाँ पर भी इधर उधर के बच्चे जाकर वो उसको ख़राब करके आ जाते हैं। और बाजू का जब ये क्रिकेट मैच हो रहे थे तो नई घर में आई हुई जो दुल्हन होती है, जो कि उसकी टीवी स्क्रीन बड़ी होती है, वो नई होती है, वहाँ पर लोग जाकर जब बैठते हैं तो उसकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं वहाँ वो इंश्योर नहीं रहती है, उससे मामलात होते हैं। या फिर चलती फिरती सास साहिबा जब वो चली जाती है उस वॉशरूम में, कहते कि वो जो कपड़े पड़े हुए थे उस वॉशरूम के अंदर वो देखो उसने सलीके से नहीं रखे हुए थे, उसने उसके अंदर नहीं रखे हुए थे, वो जो एक और ये सारे छोटे छोटे इशूज़ हैं। देखिए, जितने भी बड़े मसाइल हैं छोटे इशूज़ को छोटा समझने की बुनियाद पर कभी भी, अब वो बड़ा खूबसूरत शेर है इनके सामने मैं बोल तो रहा हूँ, वो है कि अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। तो कहीं ना कहीं बेतवज्जी की भेंट पहले हम चढ़ते हैं और फिर हमसे जुड़े चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आप इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, और ये जितने आपके प्रोग्राम्स हैं मॉर्निंग शोज़ में मुझे जाने का मौका मिलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग अब आगे ही की तरफ जा रहे हैं, अवेयरनेस कम से कम इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं कि पहले मैं ये कहता था कि मैं इस बात का बल्कि दाई था, ये जो हस्बैंड वाइफ हैं इनकी वो प्री मैरिज कोचिंग होनी चाहिए, और आजकल समझियों की कोचिंग की जरूरत पड़ गई यकीन कीजिए। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा हूँ, चूँकि उन्हें अब समझना है कि इन्हें कैसे समझना है। जिस घड़ी वो उन्हें नहीं समझेंगे सब तो वो मामला बेहतर तौर पर आगे नहीं बढ़ सके। बहुत वसी शाह साहब की तरफ रुख करेंगे। वसी शाह साहब, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में एक मजबूत ख़ानदान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो तरबियत है, और तरबियत जो है वो दोनों तरफ से है। बेसिकली तरबियत भी है और दरगुजर भी है, बर्दाश्त भी है। और मुझे याद है बहुत एक ज़माना हो गया, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक प्ले था, उसके एक छोटे से 2-3 जुमले थे मुझे याद रह गए। वो एक साहब होते हैं तो वो उनके पास जाती हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, मौलाना है, उनके पास एक खातून जाती हैं कि नहीं कि मेरा जो बेटा है ना उसको मेरी बहू ने अपने कब्ज़े में किया हुआ है। ठीक है। और बिल्कुल मेरी बात सुनता ही नहीं है, मेरी तरफ देखते नहीं, और बहुत सारे गिले करती हैं। तो गुफ्तगू के दौरान मौलाना उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो साहबजादी हैं आपकी
وہ بھی تو بیائی ہوئی, ان کا کیا حال ہے. کہیں کہ اللہ میرے داماد کو خوش رکھے, وہ تو پاؤں دھو دھو کے پیتا ہے میری بیٹی کے نا. تو جب تک آپ بنیادی طور پہ اپنے اندر ایک انصاف کو جنم نہیں دیں گے کہ چاہے بچی, ہاں چاہے آپ کا بیٹے کی شادی ہوئی ہے, چاہے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے, تو آپ نے جہاں اپنی بیٹی کے حوالے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں بھی اس کی شادی ہوئی ہے وہاں لوگ یہ سوچیں کہ ایک نو بیاہتا بچی ہے, ابھی کم عمر ہے, کم سن ہے, اور زندگی کا نیا تجربہ ہے, نئے فیز سے آگاہ ہوئی ہے, نئی نئی چیزیں سیکھے گی. اس میں کوئی بھی آدمی جو کسی بھی شعبے میں نیا آتا ہے, ہم اور آپ اس شعبے میں آئے تھے, ہمیں اور ابھی سیکھنا ہے, مگر کیا ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہم یہاں تھے جہاں آج ہیں؟ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. اسی طرح ہر رشتے میں ہے, ہر شعبے میں ہے, ہر رستے میں ہے, ہر کام میں ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کاملیت کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوتا ہے کسی بھی شعبے میں. یہی رشتوں کا بھی حال ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں بھئی یہ نیا رشتہ ہے اور اس کو درگزر اور برداشت کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے. دوسری طرف بیک وقت آپ اپنے بچوں کو, بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی اس بات کی تربیت دیں کہ بھئی جب آپ کسی بھی نئے خاندانی نظام میں جا رہے ہیں, رشتے میں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی شروع ہو جائے گی. سو آپ کو لوگوں کے لیے زندگی کو آسان بنانا ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ہیں وہ بعض اوقات دوسرے کے لیے باقاعدہ سردردی کا باعث ہوتی ہیں. کسی کے لیے شاید کچھ نہیں ہے تولیہ پھینک دینا, کسی کے لیے شاید کچھ نہیں ہے کہ آتے ساتھ ہی جوتا اچھال دینا اور کسی کونے میں چلا جائے, اور بظاہر آپ کہیں گے بھئی کیا ہے, گولی تو نہیں مار دی, مگر حقیقتاً کسی کے لیے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے. تو جو ایک اچھا ریفائنڈ اور ڈیسنٹ انسانی رویہ ہے اس کی تربیت بھی آپ کو کرنی ہے, اور اس کے حوالے سے درگزر بھی آپ کو پیدا کرنا ہے. دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی ذمہ داری اور سختی سے کام لینا ہے. تو اپنے فرائض کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے, اور دوسرے کے فرائض کے حوالے سے جتنی بھی آپ گنجائش پیدا کریں, جتنی نرمی پیدا کر سکیں, تو یوں مکس اینڈ میچ کر کے پھر چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر حفصہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چائلڈ ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, کمبائنڈ فیملی سسٹم کی جب ہم بات کر رہے ہیں, خاندانی نظام میں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو بچے انہی مسئلوں کو دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ کچھ چیزیں سیکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی بھی ایک ان کے اندر آ جاتی ہے. یہ بچوں کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے, دونوں چیزیں, نیگیٹیوٹی بھی اور پازیٹیوٹی بھی؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ پازیٹیو اسپیکٹس بہت زیادہ ہیں. وہ بچے جن کے ساتھ نانی رہتی ہے, یا جن کے ساتھ دادی رہتی ہے, یا جن کو چچا کا پیار ملتا ہے, کیونکہ سائنس بھی لیٹسٹ اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ بچوں کی جو برین کی جو ہے نا کیپیبلٹی وہ بڑھتی ہے, ان کی لرننگ کیپیسٹی بڑھتی ہے. آپ نوٹ کریے گا آج کل جو سیپریٹ سسٹم ہے وہاں پہ بچوں کو موبائل زیادہ دیا جاتا ہے, مائیں بیزی ہوتی ہیں, کام کرنا ہوتا ہے, اور وہ موسٹلی بچوں کو موبائل دیے رکھتی ہیں, تو بچے لیٹ بولنے لگتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو جو فیملیز اکٹھی رہتی ہیں جہاں پہ چاچا ساتھ ہے, یا پھپھو ساتھ ہے, یا دادی ساتھ ہے, تو وہ بچوں کے ساتھ باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بچے کا میرا خیال ہے برین زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو بچہ اکیلا رہ رہا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہے. تو میرے حساب سے یہ بہت زیادہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے. لیکن جہاں پہ ہم نوٹ کرتے ہیں, میں ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ جب نوٹ کرتے ہیں بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس کو لے کے, وہاں تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. بہت سارے جیسے بچے ہیں کھانے پینے کے حساب سے, 6 ماہ کا بچہ آیا ہے, 8 ماہ کا آیا ہے, ہم ان کو تھوڑا سا کاؤنسل کرتے ہیں مدرس کو کہ بچوں کو جو ہے وہ فیڈ سٹارٹ کروائی جائے, کھانا پینا جو ہے وہ آپ سٹارٹ کروائیں. لیکن یہاں پہ بہت سارا گھریلو امپیکٹ ہوتا ہے. بہت ساری فیمیلز ہیں, ان کے بچے بیمار ہیں یا ڈائریا ہوا ہے, ان کو کہا ہے ہم نے کہ آپ نے بچے کو کیلا کھلانا ہے یا دہی کھلانا ہے. جی نہیں, میری ساس نے کہا ہے یہ تو چھاتی خراب کر دے گا, کیلا میں اس کو نہیں کھلا سکتی, میں اپنے بچے کو نہیں کھلا سکتی. یا دہی پہ ہم بتاتے ہیں کہ جیسے 4 ماہ کا آپ کا بچہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ نہیں کھلا سکتی, میری ساس کہہ رہی اس نے ساری زندگی کھانا ہی ہے, ابھی دہی کھائے گا تو پھر اس کی چھاتی جم جائے گی, اس کو پسند نہیں ہے. تو ہیلتھ کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ نیگیٹو پہلو بھی ہیں, لیکن اگر ہم بیہیویئرلی فیلڈ میں دیکھیں کہ یہ ایشوز آپ کے جی پاس بالکل بہت زیادہ ہم فیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے بچے بہت فیڈر پی رہے ہوتے ہیں, یا بچے اتنی زیادہ بات نہیں کر رہے ہوتے, بول نہیں رہے ہوتے, یہ بھی بہت زیادہ متس ہوتے ہیں نا فیملیز میں جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے. اس کا تو چچا بھی لیٹ بولا تھا, اس کی تو پھپھو بھی لیٹ بولی تھی, تو وہ اس چیز کو بھی اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہوتے نا. اگر بچے میں کوئی پرابلم ہے, آج کل ADHD کا پرابلم بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے, شوگر جس میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, یا اس میں بچے جو ہیں یا آٹزم کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اتنے بچے جب اسپیکٹرم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ان کو آبزرو کروا رہے ہوتے. جی ہماری تو فیملی میں فلانے کا جو ماموں تھا وہ بھی اس طرح ہی کرتا تھا, ایسے ہی اتنی بڑی بڑی شرارتیں کرتا تھا, اس کو نہیں پتا ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بخاری صاحب کی طرف رکھوں گی. بخاری صاحب یہ بتائے گا کہ ایک کمبائن فیملی میں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں اوننس کا بڑا ایشو ہوتا ہے. جیسے آپ نے بچے کو کوئی چیز کہتے ہو, وہ چیز دوسروں سے جا کے اچھا تمہاری ماں نے یہ کہا, یہ کیوں کہا, انٹرفیرنس کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
آپ کوئی چیز اپنے بچوں کے حساب سے اون نہیں کر سکتے. جی میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو جس طرح قبلہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب لوگ ایک رشتے میں جڑتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کو دریافت کرنا ہوتا ہے. انہیں وہ دریافت ادھر ادھر والے کرنے نہیں دیتے, وہ دریافت کہیں نہ کہیں پیلیوٹیڈ دریافت ہوتی ہے. پھر جب بچوں کی باری آتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو اون نہیں کرتے, آپ نے یہ فرمایا. اب جب بچوں کو اون کرنے کی بات ہے کہ میں نے زیادہ تر خواتین جو کہتی ہیں ہم نے کہیں اور جا کے رہنا ہے, اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی لائف میں یہ بڑی انٹرفیئرنس ہے, میں تو اس کو تربیت بھی کر لوں, اس کو ٹھیک بھی کر لوں, بہتر بھی کر لوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے اس بچے کو دادا یہ کہہ دیتا ہے, دادی یہ کہہ دیتی ہے, ادھر سے وہ یہ کہہ دیتے. میں نے مثلا اسے اگر ایک چپت لگا بھی تھی, دادا نے کہا تم کون ہوتی ہے اسے ہاتھ لگانے والی. تو جب پہلے یہ ہوتا تھا روک ٹوک ہوتی تھی, بلکہ مجھے وہ قاضی واجد صاحب شاید ہوا کرتے تھے, انہیں یہ جملہ بولا کہ اب روکنے ٹوکنے والے نہیں رہے. جب سے روکنے ٹوکنے والے نہیں رہے تو پھر ظاہر تربیت کے معاملات اسی طرز پر ہوں گے. تو جب تک یہ دریافت مکمل نہیں ہونے دیں گے, جو کبھی بھی نہیں ہوتی اور نہیں ہوگی نارملی. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میرے پاس ایک ملنے والی خاتون, وہ کہیں ہنی مون کے لیے چلی گئیں اپنے شوہر کے ساتھ, 8 لوگ ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اور مجھے فرمانے لگی کہ سر انہوں نے ہمیں ایک بینچ پر بھی اکٹھے نہیں بیٹھنے دیا. اب اس کے اوپر کیا کریں, تو پھر وہ گھر کے اوپر کیسے اس کے اثرات مرتب ہوں. تب انہوں نے انہیں ایک دوسرے کا نہیں ہونے دیا. تو پھر ان کے یہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے, اور یہ نہیں کہ کسی سازش کے تحت وہ کرتے ہیں, وہ اس نظام کا حصہ ہے کہیں نہ کہیں. جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرماتے کہ تولیہ پھینک دینا کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن اگلے کے لیے شاید وہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی. تو جب تک ان معاملات کو, اسی کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, جب تک آپ تربیت نہیں کریں گے, ان کو احساس نہیں دلائیں گے, تب تک کوئی چیز ممکن نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے سب کو تربیت کی ضرورت ہے, چاہے وہ بڑے بوڑھے ہیں. اب بڑے بوڑھوں کو نوجوان بیٹھ کے کیا بتائے, وہ کہتے ہیں تم بدتمیزی کر رہے ہو, اب تم مجھے سکھاؤ گے, اب تم مجھے سمجھاؤ گے. کہاں وہ صورتحال اس طرح سے پیدا. پھر اسی لیے آپ کے اگر آپ بڑے کی بات پھر بڑے سے جا کر کرتے, وہ جا کر بات کرتے, چاہے انہیں شکایت لائیے, اور چھوٹیاں دی تو سنیں گا, اس سے نتائج پھر اس طرز پر نکل کر آتے ہیں جس کو آپ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اپنے تلوں کے کچن میں, جہاں ہماری شیف ثنا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ ثنا آج کی ریسیپی کیا ہے, اور آج آپ کیا ڈفرنٹ بنا رہی ہیں؟ آج ہے ڈھاکا چکن ٹکا. ڈھاکا چکن ٹکا. جی, تو اس کی جو ریسیپی ہے, بون لیس چکن آپ نے لینا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ 500 گرام کی میں آپ کو ریسیپی بتا رہی ہوں, آپ اس کو 100 گرام میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اس کے ساتھ جو ہے ہاف کپ ہماری یوگرٹ ہے, اس میں 2 ٹیبل سپون ہماری کریم ہے, اس میں ہمارا اوریگینو جائے گا 1 ٹیبل سپون, اس کے ساتھ ہمارا سویا سوس چلی سوس 1 ٹیبل سپون, لیمن جوس 2 ٹیبل سپون, اور جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون. ٹھیک ہے, سالٹ, اور ہمارا ریڈ چلی فلیکس ہے, لال مرچ ہے, سوکھا دھنیا پاؤڈر ہے, زیرہ پاؤڈر ہے. یہ سارے اسپائسز کو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے. اس میں جو مین انگریڈینٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیسن ایڈ ہوگا, بیسن کے ساتھ ہمارا چاولوں کا آٹا اور ہمارا کارن فلور. ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے, بلینڈ کر کے ہم نے اپنے چکن کے ساتھ میرینیٹ کرنا ہے 1 آور کے لیے. اس کے بعد آپ اس کو بیمبو سٹکس میں کر کے, تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈیپ فرائی کھانا چاہتے ہیں, کوک کرنا چاہتے ہیں, جیسے بھی وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چکن جو ہے وہ اپنے کیوب میں لیے ہوئے ہیں. جی, چکن جو ہے ہمارے کیوب میں ہے. آپ کوشش کریں کہ کیوب میں ہو, کیونکہ بیمبو سٹکس میں تو کیوب کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج اس کے بعد آپ نے ڈیپ فرائی کر رہی ہیں. جی جی, تو یہ تلوں کا آئل ڈال رہے ہیں. تلوں پہ گزشتہ 70 سالوں کا ماؤں کا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, اس رمضان بنائیں تلوں کے ساتھ مزے دار کھانے, تاکہ آپ کے بچے بولیں اماں تلوں میں پکاؤ, ہمیں صحت مند بناؤ. جی, ایسے ہی ہے. واقعی ہم تلوں کا کھا کے واقعی صحت مند ہو جاتے ہیں. جی, کہ ہم روزانہ ہماری افطار کا جو دسترخوان ہے وہ تلوں کے ساتھ ہی ہاں جی ہم افطار ہوتا ہے. اچھا, اور یہ آپ نے ڈش آؤٹ کر دی ہے؟ جی, میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے. وہ بھی دکھا دیں. جی, یہ ہم بنا رہے ہیں, اور وہ آپ نے پراپر ڈش آؤٹ کر دیا. جی, اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں, سنمن سیڈز بھی آپ اس پہ لگا کے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے, آپ نے ایئر فرائی کرنا ہے, آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہم سوس دیں گے, ہم املی کی سوس بھی دے سکتے ہیں, املی کی چٹنی جو گھر میں بنتی ہے, اور منٹ کی چٹنی بھی وہ بھی دے سکتے ہیں. یہ آپ پہ مطلب ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں ہماری سپیریئر یونیورسٹی کا جو کلنری ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے ہمارے روز ایک ہیلپر آتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچن میں کیا بنتا ہے. تو ہم ان کے پاس بھی آئیں گے, مگر ہم لوگ کریں گے انوار کا
जी अनवर, आपने देखा किचन में से तो बड़े मजेदार किस्म के पकवान बिल्कुल बन रहे तैयारियां हैं। जारी हैं इफ्तार के हवाले से, और ये रेसिपी जिस तरह से हम डेली आपके साथ टाइम से पहले इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप भी अपने किचन में जाएं और इफ्तारी की जो तैयारी है आप भी बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब से आज हम जानने की कोशिश करेंगे 11वें पारे से मुतल्लिक। जप्पा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 11वें पारे की अहमियत, उसकी फजीलत और कौन कौन से तारीखी वाक़यात जो 11वें पारे में मौजूद हैं। फरमाते हैं सूरह तौबा का शाजी तसलसल चल रहा है। जप्पा साहब, आई थिंक टेक्निकल ठीक है। इशू की वजह से आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, तो हम डॉक्टर हफ्सा से बात करते हैं। डॉक्टर हफ्सा, अभी अब देखा हमने किचन में हम बना रहे हैं, खाने बन रहे हैं, बच्चों की नरिशमेंट के लिए हम बात करेंगे क्योंकि आप बच्चों के ऊपर आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट हैं आप। तो बच्चों को किन किन चीज़ों से मुतारिफ कराना चाहिए? किचन में सबसे पहली चीज़ कौन सी होनी चाहिए जब वो उनकी ग्रोथ हो रही हो? अच्छा, अगर तो WHO की हम रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पाकिस्तान में जैसे आपने देखा है कि मैल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि बच्चों को जो खाना है वो 4 माह पे स्टार्ट करवा देना चाहिए, 4 मंथ्स पे। और WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक 8 माह के पे आपका बच्चा जो है वो आपके डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए, जिसमें अच्छा। उसको घर के सारे खाने इंट्रोड्यूस करवाएं। स्टार्टिंग में सिर्फ हम 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि चावल और दही। उसके बाद हम 2 चीज़ें और इंट्रोड्यूस करवाते हैं, केला और आलू, और आहिस्ता आहिस्ता हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एकदम से बच्चों को सारा खाना हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, हम एक टाइम पे एक चीज़ जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद जब हमारा बच्चा उसको डाइजेस्ट करता है तो हम दूसरी चीज़ जो है वो शुरू करवा देते हैं। 6 माह पे हम अपने बच्चे को जो है वो गंदम स्टार्ट करवा सकते हैं, और इस तरह उसके बाद जब 8 माह पे आपका बच्चा है, जो आप खाएं आप अपने बच्चों को खिलाएं। जैसे अभी चिकन बन रहा था तो इसी पे बात कर लेते हैं। आजकल आपको पता है इतनी ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है, और हमारे यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि चिकन नहीं खाना से बच्चों को प्रोटीन से दूर रखा जाता है। तो चिकन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और अगर आप ये टिक्का ही बना रहे हैं, अगर आप यही अपने बच्चों को जो है वो रोज़े भी अगर आपके बच्चे रख रहे हैं, इफ्तारी में भी खिलाते हैं, तो ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। ऑटिस्टिक बच्चे और ADHD के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई डाइट स्पेशल होती है कि आप यही डाइट बिल्कुल जी बिल्कुल। ADHD और ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनको हमने जो सबसे मेन चीज़ रिस्ट्रिक्ट करवानी होती है वो है शुगर्स। उनको हमने चीनी नहीं देनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो चीनी लेते हैं, ADHD तो यही है ना, जैसे ही बच्चे शुगर खाएंगे शुगर रश होगा और उल्टी सीधी जो है वो शरारतें करेंगे। और आजकल बहुत सारे बच्चे जिनको ऑटिज्म नहीं है और ADHD भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरफ जा रहे हैं इस वजह से क्योंकि कैंडीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ना, शुगर से जो है बच्चों की एक्टिविटी जो है वो हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाती है। मीठी चीज़ों के गिर्द बच्चों की जो डाइट है वो घूमती होती है, क्योंकि हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं ना करवाया जाता। रोटी खिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, अगर आप 7 माह के 8 माह के बच्चे को बिठा रहे हैं तो खाना खिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो वो इतनी एफर्ट नहीं ना आजकल माएँ करती इतनी ज़्यादा, वो बिठा के बच्चे को या तो फिर मोबाइल हाथ में पकड़ाया जाता है, उतनी देर है बच्चे फिर खाएंगे, या फिर वही प्यूरी बना के ब्लेंड कर करके 2-2 साल के बच्चे आ रहे होते हैं और सिर्फ कस्टर्ड खा रहे होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो बहुत सारे सीरियल्स खा रहे होते हैं। ये ब्लेम जो है सिर्फ माओं पे क्यों जाता है? क्या बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? खातून कह रही हैं, उनसे पूछिए, वो कह रही हैं कि मोबाइल आजकल खवातीन पकड़ लेती हैं, बट माँ तवज्जो नहीं देती। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, वो कह रही हैं आप जाने और वो जाने। ब्लेम नहीं है, असल में बच्चों की परवरिश में मतलब मेरा ख्याल है कि माँ का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ने एक स्पेसिफिक सिग्नल वो माँ के अंदर रखा हुआ है, वो बाप के अंदर नहीं रखा हुआ। बच्चे को भूख लगती है वो माँ को पता चलता है, बच्चे को किस तरह से खिलाना है। बच्चे के टेंट्रम्स हैं, बाप तो मैं कहती हूँ एक्सट्रीम होते हैं, या बहुत प्यार करते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं, दरमियान वाला तो होता ही नहीं अक्सर ना। या बाप के बच्चे पकड़ा दिए, वो एकदम से इतना प्यार कर रहे होते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बच्चे बाबा को दे के अगर बैठा के जाती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ, या तो बहुत प्यार हो रहा होता है या 5 मिनट बाद लड़ाई भी होती है। तो ये एक्सट्रीम होता है, बाप में हमेशा एक्सट्रीम होता है। माएँ जो होती हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक सिग्नल होता है, हमें पता है किस स्टेज पे हमें 6 माह के बच्चे को भी ब्लैकमेल करके खिलाना आता है, हमें 8 माह के बच्चे को भी ब्लैकमेल करके खिलाना आता है। सीरियस नोट मैं कह दूँ, आप फिर बुखारी साहब की तो जाइए। मैं समझता हूँ कि मर्दों को बच्चों की जो इब्तदाई जो नरिशमेंट है और जो परवरिश है और जो उनको हैंडल करना है शुरू में भी, इसमें ज़रूर अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं अब उम्र के हिस्से से मैं ये समझता हूँ कि जब मर्द अपने बच्चे की जो इब्तदाई जब वो परवान चढ़ रहा होता है ना, उसमें हिस्सा नहीं डालता, बाज़ को अवॉइड करता है, या ये समझता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अहलिया की जिम्मेदारी है या घर की ख़वातीन की जिम्मेदारी है, तो मर्द को ये अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या मिस कर रहा है। वो इतना कुछ मिस कर, वो प्लेजर
وہ خوبصورت وہ مومنٹ جو ہیں وہ آپ کو زندگی کی کوئی چیز جو ہے دنیا میں نہیں دے سکتی ہے. جو آپ کو جو بچے کو آپ اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں یا اسے وہ کیا وہ برب جو ہیں وہ آپ دلواتے ہیں یا جو بھی اسے آپ وہ کرتے ہیں, ایون آپ اس کی نبی بھی چینج کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کا فیڈر بنانا ہے, اس کو پلانا ہے, جو بھی اس کا وہ کام ہے, اس میں سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی بیگمات کو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ بھئی اس میں سے میرا بھی حصہ ہے, مجھے بھی اپنا حصہ دو. اس میں خاتون خانہ جو ہے اس کو بھی ایک سہولت ملے گی, وہ بھی اس عرصے میں بہت سو کر سکے گی, اور مرد کو یہ احساس ہوگا کہ ایک تو سینس آف پارٹیسپیشن بھی ہوگا, دوسرے اگین میں کہتا ہوں کہ وہ مس کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مدرہڈ ہے یہ کس قدر خوبصورت چیز ہے, اس میں سے اس کو اپنا حصہ لینا چاہیے. یقینی طور پر یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو ذمہ داری نہ سمجھے, ہونا چاہیے, اس کو عطا سمجھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دوبارہ اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. رخ کریں گے ہم قرآن اسکالر, ہمارے سے موجود ہیں حافظ عثمان طاہر جپا صاحب. جپا صاحب, بریک سے پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا, ایک ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ بات کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں 11ویں پارے کے حوالے سے, اس کی اہمیت, فضیلت اور جو تاریخی واقعات 11ویں پارے میں موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11ویں پارے میں سورہ توبہ کا جو مضمون ہے وہی چل رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر, تو اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے میرے محبوب پاک علیہ السلام جب آپ واپس تشریف لائیں گے نا تبوک سے, تو یہ جو منافق ہے نا جو ساتھ نہیں جا سکے, یہ بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کے, اپنے کوئی نہ کوئی عذر, یا تعذرون, یہ عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے. کل لا تعتذروا, آپ فرما دیجئے گا کہ اب آپ بہانے نہ بناؤ. کیوں؟ لن نؤمن لکم, اب ہم تمہاری باتوں کے اوپر یقین نہیں کریں گے, اس لیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم, کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں ساری دے دی ہیں کہ تم لوگ کیوں. کیونکہ غزوہ تبوک وہ غزوہ تھا جس کے موقع کے اوپر ہر ایک مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا تھا. یہ پہلی جنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو قریش سے عربوں سے ہٹ کے باہر کسی قوم کے ساتھ لڑی جانی تھی, تو روم کے ساتھ ٹکر تھی, تو ہر ایک کے اوپر غزوہ فرض تھا. 30,000 کے قریب صحابہ کرام نکلے. فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو مزید دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. پہلے منافقت کر لی, اب تم نے کیا کرنا ہے, ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر آخر میں آنا تم نے اسی عالم الغیب خدا کے سامنے ہی ہے, وہ بتا دے گا تم کیا عمل کر کے آئے ہو. آگے اللہ نے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, یہ تمہارے پاس آئیں گے اے میرے محبوب پاک علیہ السلام اور قسمیں کھائیں گے. سیحلفون, حلف دیں گے, اللہ کی قسمیں آگے کھائیں گے اور آگے کہیں گے. کس لیے قسمیں کھائیں گے؟ لتعرضوا عنہم, تاکہ آپ ان سے اعراض کریں, ان سے درگزر کریں. کیا فرمایا؟ فاعرضوا عنہم, اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان کو پھر ان کے حال کے اوپر ہی چھوڑ دیں, آپ پھر ان سے اعراض ہی فرمائیے گا. انہم رجسن, بے شک یہ ناپاک ہیں, ومأواہم جہنم, اور ان منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون, اس لیے کہ جس طرح کہ یہ اعمال کرتے رہے اللہ نے اس لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا کے رکھا ہے. آگے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم, اس لیے تمہارے پاس آ کے حلف اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. کیا؟ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ ان سے اگر راضی بھی ہو جائیں نا, ان کا عذر قبول بھی فرما لیں, پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ یہ فاسق ہیں, گناہگار ہیں, انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ کے کلمہ کے اوپر لبیک نہیں کہا, آپ کے ساتھ نہیں چلے. آگے چل کے اللہ نے پھر اسی جگہ ایمان والوں کی پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایک حکم یہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, وکونوا مع الصادقین, اور وہ لوگ جو سچے ہیں, جو سچ بولنے والے ہیں, ان کے ساتھ ہو. جو اسی سورہ مبارکہ کے اندر, سورہ توبہ کے اندر اللہ نے مسجد ضرار کا واقعہ بھی بیان فرمایا. وہ مسجد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر آگ لگا دی گئی. رسول اللہ تبوک کے اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں, منافقوں نے ایک مسجد بنائی ہے جہاں مسجد قباء ہے, اس کے بالکل ساتھ, اور بنائی کس لیے اللہ نے اس مقصد کو بیان فرمایا. اور رسول اللہ کے پاس تشریف لے کے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آئیں اور اس کا افتتاح فرما دیں. سرکار نے فرمایا میں تبوک پہ تشریف لے کے جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. سرکار جب واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں, راستے میں ہی مولا مرتضیٰ کو اور باقی صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ اس مسجد کو گرا دو اور آگ لگا دو. مسلمانوں نے اس کی بنیادیں کھود کے اس کو آگ لگا دیا. تو اللہ نے فرمایا
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے تاکہ وہ کفر کریں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کریں, اور وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ, اور اس کے لیے گھات لگا کے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اس سے پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر چکا ہے. یہ ابو عامر راہب تھا فاسق, وہ چلا گیا تھا شام تاکہ وہاں سے عیسائیوں کو لے کے آئے اور آگے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے. تو جس نے پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی تھی اس کے لیے گھات لگا کے بیٹھے ہیں. فرمایا لا تقم فیہ ابدا, اے میرے محبوب اس میں کبھی بھی قیام نہ کرنا. لمسجد اسسہ علی التقوی من اول, آپ کا تو وہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے تشریف لے کے جانے کی جس کی بنیاد شروع سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. یعنی مسجد قباء کا حکم فرمایا کہ آپ وہاں قیام فرمائیں. ان تقوموا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کو پاکیزگی پسند ہے. واللہ یحب المطہرین, اور بے شک اللہ بھی پاکیزگی پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. بہت خوبصورت. جی آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں بڑھنا ہے اب اپنے تلو کے کچن کی طرف. جانے ڈش آؤٹ ہماری ریسیپی ہو چکی ہے, ہماری ریسیپی جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو ہم نے ویورز کو دکھاتے ہیں کہ ہماری ریسیپی کی فائنل ڈش آؤٹ ہے وہ کیسے ہوئی ہے. جی ثنا. جی ہے نا, آج میری جو ریسیپی تھی ڈھاکا چکن ٹکا تھی. ٹھیک ہے, اس کے جو مین انگریڈینٹس ہیں کہ اگر تو آپ چکن بون لیس لیتے ہیں تھائی کا تو وہ آپ کا بہت مزہ جوسی والا بنے گا, اور اگر بریسٹ کا لیتے ہیں تو وہ سکڑ جائے گا, ڈرائی ہو جائے گا. جی, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا تھائی کا لیں اور اس کی میرینیشن 1 آور یا 2 آورس کے لیے آپ کر کے فریج میں رکھ دیں. جی, فریج میں رکھ کے پھر آپ اس کو ایئر فرائی اور وہ فرائی کر دیں. تو آپ نے ڈش آؤٹ کر دی. ہاں جی, میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹیکس کے ساتھ آپ نے اور ساتھ چٹنی آپ نے بنائی ہے. ہاں جی, یہ ہے ہماری املی کی چٹنی. جی, املی کی چٹنی ہے. اور کچن میں بہترین پیغام ہے کہ کھانا بناتے ہوئے داغوں سے مت ڈریے کیونکہ سرف ایکسل ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, اور بالکل داغ تو لگتے ہی ہیں کپڑوں پہ. تو آپ نے بہترین حل بتا دیا ہوا ہے. تو انوار ریسیپی تو ہماری تیار ہے, مگر ہم چلیں گے ابھی بخاری صاحب کی طرف رخ کریں گے. بخاری صاحب سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے, ابھی ہم بریک سے پہلے ہی سوال کریں گے. والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ایک دیکھتے ہیں. اگر پچھلی جنریشن کی بات کرتے ہیں 80s 19, تو شاید اس ٹائم ایک ڈر بہت زیادہ ہوتا تھا, تو والدین سے اس طرح سے کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی تھی. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آپ اس پر بھی اپنا کمنٹ دیجیے گا. سیکنڈلی آج کل کی جنریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے فونز میں بیزی ہیں. وہ جو جین زی والا ایک دور شروع ہو گیا نا, تو وہ بھی ایک کمیونیکیشن گیپ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اب بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ جی, اصل میں نا ہم لوگ تیار نہیں ہوتے اور ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے. ہم پچھلے مرحلے سے بھی گزر ہی نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, سننا کسی بھی, دیکھیں آپ نے جس طرح سب فرما رہے تھے, دیکھیں سمیع و علیم اور علیم و خبیر آپ نے سنا ہے, علیم و سمیع نہیں سنا ہوگا, میں نے نہیں سنا. یعنی سماعت, یعنی سننے سے علم کو, اور علم سے پھر خبر آگے جڑی ہوئی ہے. یعنی آپ سنتے ہیں, آپ کو علم ہوتا ہے, پھر آپ اس کی خبر دیتے ہیں. بچوں کو سن کر سننا سکھایا جا سکتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب بچوں کو آپ نے فون کے حوالے کر دیا تو اس کا کمیونیکیشن کا ذریعہ وہ بن گیا. اب ہم سمجھتے دنیا اس کے حوالے, جبکہ وہ دنیا کے حوالے ہو چکا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جب اس بچے کے ساتھ اپنے وہاں اس لیول پر جا کر کمیونیکیٹ نہیں کیا, مجھے یاد ہے جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے, میرا بیٹا جب میں اسے یہاں پر کندھے پہ رکھتا تھا, وہ جو احساس ہوتا ہے وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اس احساس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جب وہ آپ کے ساتھ لگتا ہے, پتہ نہیں ایسے جیسے تکمیل کا کوئی احساس ہونے لگتا ہے, اور وہ ناقابل بیان احساس ہوتا ہے. تو میری والدہ صاحبہ مجھے فرماتی کہ بچے ٹینشن ریڈیوسنگ کیپسولز ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں. اور یہ بات میں نے اپنے, میرے پاس ایک کپل کوچنگ کے لیے آ رہا تھا, میں نے ان سے یہ بات کی, تو ایک صاحب مجھے فون کر کے قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں تھکیا ٹوٹیا جاننا, وہ میرے تے بچے چھڑ دیں دی ہے. اب دا مومنٹ اس نے کہا چھڑ دیں دی کچھ دیر, تو میں ٹھٹک کے رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا جملہ اس نے, کیا جملہ ہے. آپ جانتے ہیں چھڈا کس کو جاتا ہے, ایسے ہی ہے. تو آپ جب تک اس کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے آپ سننا, جس کو سننا آتا ہے سمجھنے کے لیے وہ پھر سنا سکتا ہے. یہ تو سنا تو سارے کے سارے سکتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو جب سنیں گے تو انہیں سننا سکھائیں گے, وہ گیپ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ کلام کیا تو کس تک کوئی بات پہنچی. آپ کا وجود بذات خود ایک کلام ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نوعیت سے اس تک پہنچ ایکشن سکھا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ نے کسی کو گھوری ڈال کے دیکھا ہے تو آپ نے ایک میسج تو دیا ہے, اور اگر اس میں کوئی محبت اور پریم تھا تو آپ نے اس نظر سے بھی اس کو دیکھا. اور جب ہسبینڈ وائف آپس میں بات کرتے تو وہ کرتے ہیں, اگر ان کی کمیونیکیشن آپ میں درست ہے, ٹھیک ہے, تو اکثر بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا. مجھے یاد ہے میں 19ویں گریڈ کے آفیسرز کو پولیس کے تھے ٹریننگ کرانے کے لیے, 18ویں کے تھے, ان کو میں ٹریننگ کرانے کے لیے گیا ہوں. تو ایک جو تھے 18ویں والے, اس سے نیچے والے, وہ مجھے کہنے لگے کہ سر آپ نے یہ والی بات جو 18 والے کہتے ہیں 19-20 کو سر کچھ سمجھایا کریں, یہ پتہ نہیں عجیب عجیب جملے ہمیں بول دیتے, بڑا بے عزتی کا احساس ہوتا ہے. میں نے کہا پچھلے ہفتے 16 والے بھی کچھ ایسے ہی کہہ رہے تھے. یعنی کہ اپنا بیچ کوئی نہیں, اپنا قبلہ نہیں درست کر رہا. بس کی بات ہے.
اگر ہسبینڈ وائف آپس میں اچھی کمیونیکیشن کرتے ہیں یقین کیجئے کبھی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے۔ بچوں، بلکہ اس کے اوپر میرا ایک فلسفہ ہے پلیٹس کا، وہ جب آپ وقت دیں گے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ 6 پلیٹوں کی مدد سے آپ کیسے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر بالکل سکتے وسیع ہیں۔ شاہ صاحب کی طرف رخ کریں گے۔ وسیع شاہ صاحب آپ بتائیں، آپ ذرا کہتے ہیں نا کہ ادب، آداب، مطالعہ کہ یو آر انٹائرلی پیکر آف دیٹ، ایک طرف آ رہی ٹیکنالوجی، ایک طرف ہے اردو ادب، کیسے ہم لنک کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں خود یہ سمجھتا تھا کہ جو کوالٹی ٹائم کا لفظ آیا نا، اس سے پہلے تو دیکھیے ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا، تو کوالٹی ٹائم کی تو ضرورت نہیں تھی، ہم اپنے ماں باپ کو اور ہمارے ماں باپ ہمیں مستقل دستیاب ہوتے تھے۔ نئی اصطلاحیں، ہاں، نئی اصطلاحیں آئیں۔ اچھا، اب جب اصطلاحیں آئیں تو اس اصطلاحوں کی پوری ڈیفینیشنز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کوالٹی ٹائم صرف ان کے ساتھ کسی وقت ڈنر کرنا یا وقت گزارنا سمجھنے لگے ہیں۔ تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو سننا۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کریں، کیونکہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اچھے لسنر نہیں رہے ہیں، خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے، اپنے میاں بیوی کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ تو یہ ایک تو بڑی اہم چیز ہے۔ دوسرے، آپ کا بنیادی سوال تھا ادب ہے نا؟ ہاں، نہیں ادب تو وہ تو میری اس میں وہ تو شاہ صاحب تعریف ہم کر رہے تھے، بیان کریں گے۔ بنیادی سوال تھا ہنا کا، سوری ہنا یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم ادب آداب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو بچوں کو کس طرح سے کنیکٹ کریں ٹیکنالوجی سے؟ اچھا، میرا خیال ہے، سوری شاہ صاحب، بریک لینے کا پھر سے کہا دیے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اسی سے شروع کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بالکل بالکل بریک۔ ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں،
کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال بٹ صاحب کی آواز میں بہت خوبصورت نعت انہوں نے پیش کی ہے، اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میں رخ کروں گی وسیع شاہ صاحب کا۔ وسیع صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں بچوں کو ادب اور آداب اور مطالعہ کیسے ہم لوگ کرا سکتے ہیں، کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی زور و شور سے پکڑ رہی ہے، ہم کیسے ان دونوں کے بیچ میں متوازن پیدا کریں؟ دیکھیے، ہم جو کہ رمضان میں یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اگر ہم روزے کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے بھی پوری طرح سے ابلاغ کر پائیں اپنے بچوں میں، اور خود بھی ہم سمجھ پائیں کہ دیکھیے، انسانوں میں اور جانوروں میں جو بنیادی فرق ہیں ان میں سے کئی فرق ہیں۔ ایک فرق جو ہے وہ نطق کا ہے، زبان کا ہے، بولنے کا ہے، گفتگو کا ہے، لفظ کا ہے، اور بھی کئی فرق ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ضبط کا ہے۔ کسی بھی جانور کو، کسی بھی نوعیت کا وہ جانور ہو، اور اگر اسے بھوک لگی ہو اور آپ اس کے سامنے اس کا چارہ رکھ دیں، اس کی مطلوبہ خوراک رکھ دیں، تو دنیا کا کوئی ایسا جانور نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسی زیرو نہیں ہے جو کہ اس وقت کھانے کی طرف لپکے گا نہیں۔ یہ اعزاز جو ہے اور یہ اختیار جو ہے ضبط کا، یہ صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ 2 دن تک بھی اپنی مرضی سے چاہے اپنے اوپر اپنی ریاضت کے ذریعے اس سے گریز کر سکتا ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ صرف نفس جسم کا گریز نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ تو اختیار کا وہ ہے نا، وہ ضبط آپ کو سکھاتا ہے۔ تو جو جب آپ کھانے سے گریز کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی بری چیز سے بھی گریز کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں آپ اس سے گریز کر سکتے ہیں۔ وہی ضبط جو ہے، وہی جو ایک مینرزم ہے، وہ آپ کو اس کے اندر بھی لانا ہوگا۔ یہ فی زمانہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے، جب وہ تیر کمان آئے نا تو ترکش کے لیے وہ بن گیا، آپ تیر جو ہے وہ یہاں رکھتے تھے، ہولڈر بن گیا۔ جب تلوار آئی تو تلوار سے گھبرانا نہیں چاہیے، تلوار نہیں ہوگی تو امن نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے پھر ایک نیام بھی آئی اور اس کے لیے کچھ ضابطے بھی آئے کہ آپ نے اس کو کس وقت استعمال کرنا ہے۔ گن آئی تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امن اسی کے ذریعے ہوگا، مگر اس کے کچھ اصول ضابطے بھی آئے، اس کا بھی ایک ہولڈر بھی آ گیا، ہوسٹر بھی آ گیا، اور اس کا ایک لاک بھی آ گیا، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے، یہ بظاہر فوری طور پہ کسی کی موت کا، نقصان کا باعث نہیں بنتا ہے، مگر اس کے جو بنیادی اثرات ہیں معاشرے پر، وہ جیسے آپ برے طریقے سے تلوار یا بندوق چلائیں گے، اس سے زیادہ اس کے گہرے اثرات ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک ضابطے اور اصول اور قوانین جو ہیں وہ اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی بنانے پڑیں گے۔ اور جب آپ بنائیں گے تو جیسے تلوار کو اور بندوق کو آپ امن کے لیے اور بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو بھی آپ خیر کے لیے استعمال کریں گے۔ کسی بھی جدید ٹیکنالوجی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ روزے کا جو بنیادی مفہوم ہے، جو تربیت ہے ضبط کی اور اختیار کے بھرپور اور خیر کے استعمال کی، اس سے ٹریننگ لیتے ہوئے
اور پھر اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بھی آپ کو ایک نظم میں، ایک ضبط میں لانا ہے، لانا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے نسلوں بچوں کے کو بھی لیے اس کی بھی، بالکل تربیت ایسے دینی ہی ہے، تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ بیلنس ڈاکٹر حفصہ کا رخ کروں گی۔ ڈاکٹر حفصہ، بچے رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہر ایج کے، لائک 6-7 سال کے بھی میں نے دیکھے بچے روزے رکھ رہے ہیں۔ شوق سے بالکل ایسے ہی رکھتے ہیں۔ ڈائٹ پلان بتا دیں، ڈائٹ کے ان کے لیے کہ ان کی نرشمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسپیسیفکلی جو بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سحری میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارا گول ہے کہ ہمیں انرجی چاہیے، لیتھارجک نہ ہو، کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے انرجی لیول لو ہوتا ہے، تو جو ہمیں ایکٹیو رکھنا ہے نا جس چیز نے، وہ پروٹین ہے تھرو آؤٹ رمضان۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو جو سحری میں ہے دودھ، دہی، انڈا، اس کا لازمی استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چکن ہے یہ بھی جو ہے وہ پروٹین گروپ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2، بچے جو ہیں چھوٹے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں، بہت جلدی ان کو ہنگر پینگز آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں چلتا، بتانا نہیں آتا کہ بھوک لگی تو پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ تو ہنگر پینگز کو بچانے کے لیے جو سب سے میجر گروپ ہے وہ فیٹ ہے۔ اپنے بچوں کو سحری میں جو ہے وہ تھوڑا سا فیٹ استعمال کروانا شروع کریں، وہ آپ دیسی گھی کی فارم میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، وہ آپ مکھن کی بھی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو نٹس ہیں ہمارے، جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں، اس میں بہت سارا فیٹ پایا جاتا ہے، اس کی فارم میں بھی آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ آئیڈیلی آپ ان کو پراٹھا انڈا دیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ نٹس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلبینہ ایک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جو فیوریٹ غذا تھی، اس میں بہت زیادہ انرجی ہے۔ جو جو کا آٹا ہے، اس کو دودھ میں پکا کے جو ہے وہ تلبینہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے ٹیسٹ بڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ اس میں کھجوریں ڈالتے ہیں، نٹس ڈالتے ہیں اور اس کو رات کو بنا کے رکھ دیتے ہیں، وہ بالکل آئس کریم کی طرح کا بن جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو سحری میں جو ہے وہ تھوڑا سا تلبینہ کھلانے کی کوشش کریں، اس میں نٹس ایڈ کر کے اس میں سارا مکسچر بن جاتا ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی ہو جاتی ہیں، فیٹس بھی آ جاتے ہیں اور پروٹینز بھی آ جاتی ہیں۔ دوسرا تھوڑا سا میں اویئرنیس یہ دینا چاہوں گی، کچھ بچے سحری میں چائے پیتے ہیں تو وہ نہ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائے اور کافی یہ ڈائی یوریٹکس ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ فرسٹ فیو آورز جب آپ نے روزہ رکھا، بچوں کو بار بار واش روم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو مزے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ، یہ بچے یہ کنسیپٹ ہوتے ہیں روزہ بند ہونے والا، زیادہ سارا پانی پی لیں، تو کیا آپ کو پتہ ہے جتنا زیادہ پانی پیئیں گے اس سے تو ڈی ہائیڈریشن ہوگی نا، کیونکہ وہ فرسٹ فیو آورز میں بچے بار بار یورینیشن ہوگی، اس کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ الیکٹرولائٹ لوز کرے گی۔ تو اگر آپ نے بچوں کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، کیونکہ آج کل پیاس لگتی ہے، اس کے لیے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کھجور کھلائیں سحری میں۔ سحری میں اگر کھجور کھانے سے، کھجور جو ہے وہ بہت سارا واٹر ریٹین کرتی ہے باڈی میں نا، اتنا سارا پانی آپ کو جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تخم ملنگا جسے ہم کہتے ہیں، اور چیا سیڈز کی بھی فارم میں آتے ہیں، اور تخم ملنگا یہ اپنے گرد 10 سے 12 گنا پانی جو ہے وہ سٹور کرتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو افطاری میں وہ والا پانی دینا شروع کریں، تاکہ بچوں کو جو ہے وہ اس سے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ اور سحری میں بچوں کو کھجور لازمی کھلائیں، اور جب روزہ بند ہونے والا ہو تو کوشش کریں کہ 5 منٹ پہلے بچوں کو تھوڑا سا نمک پانی میں ملا کے، لیمن ملا کے، اور وہ پانی لیمو پانی سا نمکین پلا دیں۔ وہ لوڈز آف الیکٹرولائٹس، اس میں بہت ساری نمکیات ہوتی ہیں جو جس سے بچے جو ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، ابھی ہمیں بڑھنا ہے اپنے کچن کی طرف۔ کشمیر کا کچن ہمارا ریڈی ہے اور شیف فاطمہ جو ہیں وہ اس پہ کچن میں موجود ہیں۔ ہنا جوائن کریں گے انہیں کچن میں۔ میں بالکل جوائن کرنے لگی ہوں ان کو کشمیر کے کچن میں۔ ہماری جو ریسیپی ہے وہ بتائیں گی ہمیں ہماری پیاری شیف فاطمہ جی۔ فاطمہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آج کشمیر کے کچن میں جو ہے نا وہ ہم مین کورس بنانے جا رہے ہیں، کیسیڈیاس، اور یہ ایک میکسیکن ڈش ہے۔ سینڈوچز جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں ویسے میکسیکن سینڈوچز کو جو ہے نا وہ ہم آج کیسیڈیاز، کیسیڈیاز، یس۔ اور اس کی پروناؤنسیشن میں تھوڑی سی لوگ غلطی کرتے ہیں، کیسیڈیلا لکھتے ہیں لیکن پروناؤنس کیسیڈیاز کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی یس ویری انفارمیٹیو بائی دی وے، میں تو آج پہلی بار سیکھوں گی یہ کیسے بنتے ہیں۔ اوکے، اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے چکن لیا ہے 500 گرام۔ آپ اس کو جو ہے نا فائن چاپ کروا سکتے ہیں، موٹا قیمہ بھی آپ لے سکتے ہیں، بیف یا چکن کا، کیونکہ جو کیسیڈیاز ہیں میکسیکن بیسکلی بیف کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بیف لور نہیں ہیں تو آپ اس کو چکن میں بھی چینج کر سکتے ہیں۔ مجھے جو ہے نا وہ ہم کتنے دنوں سے چکن کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ اس میٹ کو چکن، مٹن اور بیف تینوں چیزوں میں کنورٹ کر کے بنا سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جتنی بھی ریسیپیز کی ہیں ان ساری ریسیپیز کو آپ میٹ چینج کر کے سیم ریسیپی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ایشو نہیں ہے۔ چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے، دہی کے اندر 1 کپ یوگرٹ لیں گے ہم، اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون آف ریڈ چلی پیپر، دادر مرچ جس کو بولتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہتی ہے اس میں، کیونکہ اس میں تیکھا پن تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ ہاف ٹیبل اسپون آف سالٹ، ہاف ٹیبل اسپون آف وائٹ پیپر، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے میرینیٹ کرنا ہے، اور بٹر کے اندر اس کو جو ہے نا وہ آپ نے پکا لینا ہے اور ڈرائی کر لینا ہے۔
اس کے بعد quesadillas کے سمپلی پلین پراٹھا روٹی جیسے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ فلنگ کر کے سینڈوچ کے اور چیز کے ساتھ ہم اس کو پریزنٹ کریں گے. آپ اس کی میرینیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اس کو آپ اس کا میتھڈ جو ہے وہ کریں, کیونکہ ہم آپ کے پاس تھوڑی دیر تک آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس ڈش کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور کیسے اپنے افطار کا حصہ بنانا ہے. ہمارے سارے پیارے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں لینی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں گے حافظ عثمان طاہر جپا صاحب سے. جپا صاحب 11ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, وہ ہمارے سے شیئر کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ سورہ یونس جو ہے اس میں 11ویں پارے میں آیت نمبر 71 جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمائیں. اذ قال لقومہ, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ, کہ اے میری قوم میرا آپ کے درمیان میں رہنا اور تم لوگوں کو نصیحتیں کرنا, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بڑا برا لگتا ہے. فتعالی اللہ توکلت فاجمعوا, تو میرا تو اللہ کے اوپر توکل ہے لیکن تم کیا کرو, فاجمعوا امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ, تم اپنے جتنے شریک ہیں نا ان ساروں کو اکٹھا کر لو اور میرے معاملے میں جو کوئی بھی تمہیں شبہ ہے, میرے معاملے میں جو تم کر سکتے, ثم مقدو الیہ ولا تنظرون, اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو, جو تم نے کرنا ہے نا تم لوگ اب کر لو, میرا اللہ کے اوپر توکل ہے, میرا تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم منہ موڑتے ہو, فما سألتکم من اجر, تو میں تمہارے سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا نا اس چیز کا. اگر میں اللہ کی طرف سے کوئی کلام نازل ہے میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو اور میں تمہارے سے کوئی اجر کا مطالبہ تو نہیں کر رہا کہ تمہارے سے کوئی زمین مانگ رہا ہوں یا کوئی چیز مانگ رہا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو ان لوگوں نے کہا تھا, فرعون والوں نے, انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے موسیٰ اور ہارون آئے ہیں کہ اس زمین سے تمہیں بے دخل کر دیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے مانگ تو کچھ نہیں رہا, صرف اللہ کا کلام ہے جو تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں. ان اجریہ الا اللہ, میرا جو اجر ہے میں اس کا سوال تو اپنے رب سے کرتا ہوں کہ پیغام ملا تھا میں نے پہنچا دیا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں, میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. فَكَذَّبُوهُ, لیکن ان بدبختوں نے ان کو جھٹلایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو. فَنَجَّيْنَاهُ, تو ہم نے نجات دی, وَمَن مَّعَهُ, حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اور جو ان کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے ان کو بھی. فی الفلک, کشتی میں, جب کشتی بنائی, جب کشتی پہلے آگے چل کے سورہ ہود کے اندر بھی یہ واقعہ ڈیٹیل میں, جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا تو وہ جو بڑے لوگ تھے نا قوم کے جو سردار تھے وہ گزرا کرتے تھے تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سورہ ہود میں آگے چل کے آیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, ہم نے کشتی میں ان کو بھی نجات دی اور جو ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کو بھی نجات دی. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور بنایا ان کے بعد زمین میں ان کو خلیفہ, یعنی وہ قوم غرق ہو گئی اور خلیفہ بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ان کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات بینات کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ, پھر دیکھو کہ جو لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کا ہم نے کیا انجام کیا. جنہیں تنبیہ کی گئی تھی, جنہیں منذر کیا گیا تھا, جنہیں تنبیہ کی گئی تھی ان کو اللہ نے پھر کس طرح سے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ, پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے دوسرے انبیاء کو بھی بھیجا. نوح علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول مبعوث ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد, کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جتنی نوع انسانیت تھی یہ ساری کی ساری ایک خدا کو ماننے والی تھی. پھر جب ان کے اندر شرک آیا ہے تو اللہ نے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. کم و بیش اس میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سال کا عرصہ ہے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل, فرماتے ہیں اللہ کہ جب ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد باقی والے انبیاء کو مبعوث فرمایا نا تو جیسے انہوں نے پہلے انبیاء کو نہیں مانا تھا نا اس طرح سے ان کو بھی نہیں مانا. جیسے پہلوں کو جھٹلا چکے تھے اس لیے كذلك نطبع على قلوب المعتدين, اسی طرح اللہ فرماتا ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں نا پھر ہم ان کو دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. یہ جو سرکشی ہے نا انسان کی, اللہ کے احکامات کو سن سن کے جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, اس کو تعلیم کرنے والے تعلیم, تبلیغ کرنے والے تبلیغ, اور وہ اس کی طرف کان نہیں لگاتا بلکہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ پھر سرکشی کی جو سزا ہے نا وہ اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو سم بکم عمی کر دیتا ہوں. وہ دیکھتا نہیں ہے, وہ سنتا نہیں ہے, کان ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے لیکن وہ سن نہیں سکتا. کیوں؟ یہ سرکشی کی سزا ہے. جب جب انسان سے غلطی ہوتی ہے نا اور انسان اپنے رب کی طرف رجوع
فرماتا ہے, اسی وقت کہتا ہے یا اللہ میں بھول گیا ہوں, میرے سے غلطی ہوگی, اللہ معاف فرما دے. انسان جب سرکشی پہ آ جاتا ہے, اور الٹا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے اوپر لوگ گواہیاں دلواتے ہیں لوگوں سے, وہ تمہیں یاد نہیں جی فلاں جگہ میں نے ایسے کر دیا, فلاں جگہ. اللہ کہتا ہے یہ سرکشی میں اب آگے اتنا چلا گیا, تو اللہ فرماتا ہے پھر جو حد سے بڑھ جاتے ہیں نا, کذالک نطبع علی قلوب ہم ان کے دلوں کے اوپر پھر مور لگا دیتے ہیں. وہ جیسے آپ نے وہ جمعے کے بارے میں اس طرح کے ایک بات, ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون ومال, اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو قوم فرعون کی طرف بھیجا, بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ, فاستکبروا انہوں نے بھی تکبر کیا, وکانوا قوم مجرمین اور وہ ایک مجرموں کی قوم تھی, فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لساحر مبین, فرمایا جب ان کے پاس حق آ گیا نا تو ان بدبختوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہارے پاس جو حق لے کے آیا تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے, شرم نہیں آتی, اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے, ولا یفلح الساحرون یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے, فرمایا جادوگر کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں, ولا یفلح الساحرون. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہے جادو, ڈر جائیں اس بات سے, اللہ فرماتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ولا یفلح الساحرون جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں پھیر دیں اس دین سے جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے, علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور تم دونوں بھائی اس لیے ہمارے پاس آئے ہو تاکہ اس زمین کی حکومت تمہیں مل جائے. سورہ ہود میں فرمایا نا کہ یہ ہمیں نکالنے کے لیے کبریا فی الارض وما نحن لکم بمؤمنین, اس بدبخت قوم نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کا مطمع نظر بقول ان کے یہ ہے کہ آپ اس زمین کی سرداری چاہ رہے ہیں, اس لیے بن کے آئے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم, فرعون نے کہا کہ جتنے جادوگر ہیں اس شہر کے وہ سارے اس ملک کے اکٹھے کر کے لے گا. فلما جاء السحرۃ, پھر جب سارے جادوگر آ گئے, قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملکون, تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا پہلے جیسے نوح نے فرمایا تھا کہ جو کچھ کر سکتے ہو کر, فرمایا تم ڈالو یا میں ڈالتا ہوں. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر جب انہوں نے پھینکا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ جادو لے کے آئے ہیں, یہ تو کبھی نہیں چل سکتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اللہ تعالیٰ سچ کر دکھائے گا اپنے کلمہ حق کے ساتھ جو کچھ اس نے سچ ثابت کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, مجرموں کو چاہیے بات جتنی ہی ناگوار گزرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ عثمان طاہر جپا صاحب, جتنی خوبصورتی سے کوشش کرتے ہیں ہمیں قرآن پاک سکھانے کی, اس کی تفسیر ہمیں سمجھانے کی, اس کا جو ترجمہ ہے جو ہم سب کو ہی پڑھنا چاہیے, یقینی طور پر ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں شاید سب سے زیادہ بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ترجمے کی طرف نہیں آتے. تو کوشش ہماری اس ٹرانسمیشن کے تھرو یہی ہے کہ ہم جس طرح سے عثمان بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں تک اس کا ترجمہ اور تفسیر آسان الفاظ میں پہنچائیں. بریک لینے کا ہمیں کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے حافظ عثمان طاہر جپا صاحب 11ویں پارے کی مناسبت سے ہماری رہنمائی کر رہے تھے, اور آج ہمیں جوائن کیا تھا چائلڈ ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر حفصہ صاحبہ نے, جنہوں نے ہمیں اہم کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کی جو ڈائٹ ہے, کس طرح کی جو بچوں کی نشو و نما ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں سید اعجاز بخاری صاحب, انہوں نے ہمیں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں جو یقینی طور پر ہم سب کے کام ضرور آئیں گی. اور ابھی میں ہنا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جائیں ہمارے کشمیر کے کچن میں اور بتائیں کہ آج ہمارے لیے کیا تیار ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور کشمیر کے کچن میں ہماری شیف فاطمہ جو ہیں بڑی ڈفرینٹ سی ریسیپی لے کر آئی ہیں. اور اس کا فاطمہ مجھے پہلے نام بتائیں. چکن کیسڈیا. ہاں ٹھیک ہے, چکن کیسڈیا. یہ ڈش کہاں کی ہے؟ یہ میکسیکو کی ہے, میکسیکن اوریجن فرام میکسیکو. اور یہاں تک آتے آتے تھوڑی سی ویریشن ہو جاتی ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ لوگ بیف کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ وہی چیز جو ہے نا وہ چکن میں بناتے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ ڈفرینس آتا ہے, لیکن بیسکس وہی رہتے ہیں. آپ اس کی میرینیشن دکھائیں ہمیں اور میتھڈ بھی بتا دیں, اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے آسانی ہو وہ لکھ سکیں اور بنا سکیں اپنے ٹیبلز کے لیے. میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ریسیپی آلریڈی بتا دی ہوئی, ایک دفعہ اور میں ریکیپ کر دیتی ہوں اس کو. چکن آپ لیں گے 500 گرامز, اس کو آپ موٹا قیمہ کروانا چاہے تو ہاتھ سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں, لیکن چھوٹے چنکس میں ہو تو اچھا ہے. 1 کپ اس میں آپ دہی ایڈ کریں گے, 1 ٹی اسپون آپ سالٹ ایڈ کریں گے, 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پیپر ایڈ کریں گے, اور وائٹ پیپر ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون. اور یہ سارے مکسر کو بٹر کے اندر آپ پکا لیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے, اور اس کو ڈرائی کر لیں گے. اس کے بعد آپ کیسڈیاز کو, یہ میں نے 2 طرح سے بنا کے رکھے ہیں. ایک جو ہے نا فرائیڈ ہیں, فرائیڈ
ये वेरिएशन है। और आप अगर बेसिक पे जाते हैं तो बेसिक जो है ना वो आप एयर फ्रायर के साथ भी बना सकते हैं और आप सिंपली ग्रिल भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने बनाए हैं सबरोसो के नगेट्स। और नगेट्स के साथ, नगेट्स जब आप फ्राई करते हैं तो आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल रह जाता है उसमें, तो मैं आपको जो है ना ये जूब के टिश्यूज़ में इसको एब्जॉर्ब करके भी दिखाती हूँ कि इसमें कैसे 260 कैलोरीज तक जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है। और ये बिल्कुल ऑयल फ्री आपको लगेंगे। ऑलरेडी मैं सारे कर चुकी थी लेकिन ये मैंने आपके सामने किए हैं, तो अभी जो है ना दे लुकिंग लाइक टोटली ऑयल फ्री। 260 कैलोरीज तक इसने जो है ना एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट आपका हो गया चिकन जो है। और यहाँ जो है आपका साथ दे रहे हैं हमाद, और हमाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है और स्कूल ऑफ कलनरी में यहाँ पढ़ रहे हैं और BS कर रहे हैं। तो हमारे रोज़ एक हेल्पर आ जाते हैं। जी हमाद इधर आएँ, मैं जाऊँगी अनवार की तरफ। जी अनवार। बिल्कुल, किचन में जो हमारी रेसिपी है वो तो रेडी हो चुकी है, आपने देख भी ली है। अभी हम बड़े बुखारी साहब की तरफ। बुखारी साहब, बच्चों की तालीम और तरबियत के दौरान वालिदैन को कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें कॉन्फिडेंट भी बनाना है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें खुद मुख्तार उन्हें हम किसी तरह से बनाएं। देखिए, एक है तफ़हीम, जो कि हाफ़िज़ साहब भी तशरीफ़ फरमा है। तफ़हीम का मतलब ये होता है कि आप किसी को इतनी समझ दे दें कि वो किसी कही हुई बात को अपनी ज़बान में बयान कर सकें। तफ़हीम इसे कहते हैं। ठीक है। अब आप अगर अपने बच्चों को कोई भी अमल करवाते हैं उसमें तफ़हीम को जोड़ देते हैं तो कहीं तरबियत में मसाइल नहीं आएंगे। क्योंकि एक चीज़ होती है आपने यहाँ अपने सलीके से सुनानी और बतानी है, एक है वो खुद दरियाफ्त करके लाएगा। अब चूँकि मेरे निज़ाम तालीम के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रहा है तो आपके इल्म में होगा कि हमें जब तफ़हीम का पैराग्राफ आता था तो उसके जवाब तक भी याद करा दिए जाते थे। यानी हम ढूंढ के नहीं लाते थे वो चीज़, और जब आप कोई चीज़ ढूंढ के लाते हैं वो आपकी होती है। अब जब तरबियत की बात हम करते हैं, जब इर्द गिर्द लोग आपके एक अच्छा बिहेव कर रहे होंगे तो कभी तरबियत के ऊपर बैठ के तकरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने अगर अच्छे तरीके से टेबल लगाया है और टेबल पर बैठते हुए आपने अगर फ़ोन साइड पर रखे हुए, आप नहीं काम कर रहे, उनके इस्तेमाल में नहीं ला रहे, तो बच्चे की आप इनडायरेक्ट तरबियत कर रहे हैं। तरबियत ज़्यादातर इनडायरेक्ट होती है। अब जो तरबियत याफ्ता लोग थे वो चूँकि इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो गए और वो तरबियत की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं देते, तो वो तरबियत को डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पा रहे। उसके नतीजे बच्चों की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरे ये कि घर में खास तौर पर चूँकि बेटी, मैं नहीं समझता उससे बढ़कर कोई भी होता है, मेरा तो ये अकीदे का हिस्सा है। तो बेटी जो घर में है, मैंने ये खास तौर पर किया था कि वो एक छोटी सी प्यारी सी टोकरी में आकर अगर सबसे मोबाइल ले ले तो बहुत ही शानदार हो जाता है। और मोबाइल लेके साइड पे रख देती है तो ना कोई उसके ऊपर गुस्सा कर सकता है, बल्कि सबको हंसी आ रही होती है और आपस में बात होती है, सलीका उसके साथ आता है। एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा, जो मैंने प्लेट वाला अर्ज़ किया था, अगर आपके पास एक आदमी अर्ज़ किया तो मैं ये कहता हूँ कि एक पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ हमें ये सिखाता है कि कलाम कैसे करते हैं। हमने जो कि पैराग्राफ को रट रखा होता है, पैराग्राफ में जो पहला जुमला होता है उसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। वो ऐलान करता है कि बात क्या होगी और एक ही बात होती है। उसके बिल्कुल पीछे जो 2 प्लेट्स मैं कहता हूँ पहला आप ट्रे रख लें अपनी टेबल के ऊपर, ये कहे टॉपिक सेंटेंस है। उसके बिल्कुल पीछे 2 प्लेट्स रख दें और आप कहें ये दोनों मेन आइडियाज़ हैं, और उसके बिल्कुल पीछे 2 प्लेट्स रख के कहते हैं ये स्पोर्टिंग डिटेल्स है, और आखिर में एक और ट्रे रख के कहें अब ये कंक्लूजन हो गया। जब ये 6 आपने लगा लिया और आपने कहा जो भी बात करेगा इसके मुताबिक करेगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? सबको बात करने का सलीका आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर ट्रे ने कहा कि फला जगह बेटी की शादी करने के फ़ायदे हैं, यानी साहब ने कह दिया, और उन्हें पहला फ़ायदा कहा मेन आइडिया की सूरत में और उसकी वजाहत कर दी स्पोर्टिंग डिटेल की सूरत में, और फिर दूसरा फ़ायदा बताया और उसकी वजाहत कर दी स्पोर्टिंग डिटेल की सूरत में, और आखिर में फरमाया कि इस बुनियाद पर मैं कहता हूँ फलां जगह बेटे की शादी कर दी, और आगे से खातून खाना फरमाती है वहाँ नहीं करनी, वो भी कहेंगे इस सलीके से बता दें, कभी झगड़ा नहीं होगा, चूँकि तर्ज इख्तलाफ रहा है, धर्म पैटर्न बना लिया जाए, पैटर्न ठीक है, तो फिर मामला बहुत बेहतर ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे हम। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए? सबसे पहली चीज़ बच्चों को जो है वो घर का खाना खिलाएं। आपने देखा है हमारे स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों जो है वो स्कूल्स का सर्वे किया था, उधर हमने बच्चों के ब्रेकफास्ट सर्वे किए थे। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती माँ ये करती हैं, सुबह आजकल बच्चे नाश्ता नहीं करते, कंसेप्ट ही नहीं है। हमने इसी पे सर्वे किया, सुबह सुबह बच्चे उठते हैं, दूध में बहुत सारे चॉकलेट पाउडर्स मिला के उनको दे दिए जाते हैं, या बहुत सारे बॉक्स सीरियल्स खाते हैं जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत थोड़ी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैलोरीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप होता है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करें तो बच्चों का वेट नहीं बढ़ता, और उसमें सबसे बड़ी चीज़, पहली बेसिक चीज़ यही है कि आप बच्चों को घर का खाना खिलाएं, बजाय ये कि आप बच्चों को डिफरेंट किस्म के पाउडर्स या सीरियल्स खिलाने से बेहतर है कि आप बच्चों को जो है वो रोटी या पराठे की तरफ लेके जाएं, अंडे की तरफ लेके जाएं, घर का बना हुआ दही बच्चों को खिलाएं, बच्चों की थोड़ी सी काउंसलिंग टेक्निक करें, बच्चे वही सीखते हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल हम जो खा रहे होते हैं बच्चे वही खाते हैं। सबसे उसमें बेसिक चीज़ है कि खुद
हेल्दी खाना खाना शुरू कर दें। और हेल्दी का मतलब ठीक ये है, नहीं है कि ठीक है। आजकल कीटो डाइट आ गई, फलानी डाइट आ गई, घर का खाना खाएंगे तो आपके बेसिक जो बच्चों को न्यूट्रिशन है वो उन्हें देनी वो चाहिए। पूरा ठीक है, हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफ्सा नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, हमें ज्वाइन किया हुआ था सैयद एजाज बुखारी साहब ने, और इसके साथ साथ हमारे साथ हाफिज उस्मान ताहिर जप्पा साहब मौजूद थे, और वसी शाह साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ था, और बिलाल भट्ट ने हमें बड़ा ज़बरदस्त कलाम सुनाया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।